नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ लाहौर में मॉडल टाउन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ उनकी रिहाइश गाह पे। हाँ, उसी रिहाइश गाह पे नाज़रीन जो 17 जून को पंजाब पुलिस के वहशियाना हमले का निशाना बनी। गुज़िश्ता चंद दिनों में दो अहम डेवलपमेंट्स वाक़यात हुए हैं। एक तो इमरान खान साहब ने मिड टर्म का मुतालबा कर दिया है और दूसरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इनकलाब की डिमांड में बहुत ही शिद्दत आने लग गई है। यहीं से हम डॉक्टर साहब के साथ अपनी गुफ्तगू को आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, दोनों डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इमरान खान साहब मिड टर्म का मुतालबा कर रहे हैं। मिड टर्म का मतलब है कि वो सोचते हैं कि अगर हुकूमत घिर जाती है तो 90 दिन में, 100 दिन में, 3 महीने, 4 महीनों में एक इंतखाबात होंगे, उनकी जमात उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी। आप एक इनकलाब की बात करते हैं जिसका मतलब है कि निज़ाम को बदला जाएगा। आप डेवोल्यूशन की बात करते हैं, आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को। ये दोनों चीज़ें तो मतदाद हैं एक से। मैं आपकी राय से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मुतजाद हैं या आप इनको बिल्कुल मुतवाजी कह लें, इनका मीटिंग पॉइंट नहीं है। मुतवाजी कैसे हैं? मुतवाजी पैरेलल चलना जो आपस में न मिले। ठीक ठीक। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब इस करप्ट फरसूदा निज़ाम को बरकरार रखना है और 3-4 महीने के बाद होने वाले इलेक्शंस में ना इस मुल्क का इलेक्टोरल सिस्टम का सारा गंद साफ हो सकता है। वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नहीं है, पोलिंग करवाने वाले अमले तक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो लाखों अफराद पर या मिलियंस अफराद पर मुश्तमिल है। न उसकी सफाई हो सकती है, न थाना कचहरी का कल्चर बदल सकता है, न पॉलिटिकल मोनोपोली ख़त्म हो सकती है, न एलिटिज्म ख़त्म हो सकती है। और वो सारा इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर धन दांस धौंधली के वो तमाम अवामिल फैक्टर्स जो पूरे के पूरे सिस्टम को अनफेयर कर देते हैं और करप्ट कर देते हैं और मुतवसत तबके की क़ियादत के उभरने के चांसेस कुल्लियतन मादूम कर देते हैं, वो कभी भी मिड टर्म इलेक्शन में उनका हल नहीं होता। तो इसका तो मतलब वो स्टेटस को है। मिड टर्म इलेक्शन एक स्टेटस को है। आपकी और इमरान खान साहब के जो तवक्कुआत हैं उनमें बड़ा फर्क है। और जो इनकलाब है, हमारा इनकलाब का मतलब एक पूरे फरसूदा इस्तेसाली और अवाम दुश्मन निज़ाम के खिलाफ एक पुरअमन जंग है। तो फिर हम उस निज़ाम को रिप्लेस करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि आपके और इमरान खान साहब की तवक्कुआत में बहुत फर्क है। ये स्ट्रगल आप दोनों की है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, लेकिन तवक्कुआत में बहुत फर्क है। मैं इस पर मजीद कमेंट नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब का फलसफा और उनकी जमात की पॉलिसी, इस पर कमेंट करने का राइट उन्हीं का है। मेरा हक है अपने नुक्ते नज़र पर। मेरी जंग 3 महीने के बाद इसी फरसूदा निज़ाम के तहत स्टेटस को दोबारा रेस्टोर करने के लिए एक इलेक्शन करवाना नहीं है। चले, ये बात होगी। इस मिड टर्म इलेक्शन से बेघर को घर नहीं मिलेगा, इससे बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा, इससे इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीब के बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, इसको किसी के घर की दहलीज पर खुशहाली नहीं मिलेगी, गरीब अवाम को पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी इस प्रोसेस में। मेरी जंग एक ऐसे निज़ाम को बहाल करने में है जिससे इस मफाद परस्त इस्तेसाली अशराफिया के हाथ से इक्तदार को जो लौंडी बना लिया है वो खींच कर अवाम को मुंतकिल किया जाए और मुल्क को कायदे आजम के ख्वाब के मुताबिक एक नया पाकिस्तान बनाया जाए। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब कि आप ये चाहते हैं कि कुछ सालों के लिए एक इंटरिम सेटअप बैठ जाए बैक्ड बाय द मिलिट्री, ये चाह रहे हैं आप? मैं न तो कुछ सालों की इस वक्त बात करूंगा, इट वुड बी प्रीमैच्योर। वो कितना वक्त लगता है इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मगर एक बात क्लियर है, पहले इनकलाब आएगा, मौजूदा हुक्मरानों के गासिबाना कब्जे का खात्मा होगा। इनकलाब के बाद डॉक्टर पीरजादा साहब एक कड़ा बेरहम एहतिसाब होगा और उस एहतिसाब में कोई माई का लाल नहीं बचेगा। ठोस एहतिसाब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जिसने पाई पाई लूटी है या करोड़ों और अरबों लूटे हैं, सारे अदालत के कटहरे में आएंगे और वो एहतिसाब 15 दिन से लेके 3 महीने तक खत्म हो जाएगा। वो एहतिसाब कौन करेगा? आप करेंगे? एहतिसाब के लिए बाकायदा क्विक जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी कोर्स बनेगी, एक लॉ आएगा जिसके तहत वो एहतिसाब क्विक तरीके से अदालती निज़ाम के तहत होगा, मगर वो अदालतें नहीं जो 20-20 साल चलाती हैं। नंबर 1। एहतिसाब के बाद फिर पीरजादा साहब, फिर इस मुल्क के इदारों को डीपोलिटिसाइज किया जाएगा, तत्हीर होगी इदारों की।
جس میں انہوں نے سیاسی کارکن بھرتی کیے گئے ہیں، وہ قومی ادارے واپس سٹیٹ کو دیے جائیں گے، اور پھر ایک ریڈیکل ریفارمز ہوں گی پولیٹیکل سسٹم میں، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں، جوڈیشل سسٹم میں، الیکٹرل سسٹم میں ریفارمز ہوں گی۔ ان کے بعد انتخابات ہوں گے اس نئے نظام کے تحت، جس میں اس ملک کا سفید پوش، ایک پی ایچ ڈی، ایک لائر، ایک صحافی، ایک اکانومسٹ، ایک پڑھا لکھا طبقہ، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ہر شخص الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکے اور الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کا حصہ بھی بن سکے اور ملک کی تقدیر بدلنے میں کنٹریبیوٹ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ تو آپ نے حساب کتاب لگایا ہوگا کہ اس قسم کے احتساب کے لیے کتنے برس درکار ہوں گے؟ احتساب میرا 15 ہمارا عوام جب اقتدار کو انشاءاللہ پائیں گے، کچھ فیصلے تو ودن 15 ڈیز ہوں گے، میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اور میکسیمم 3 ماہ تک جائیں گے۔ شاید کوئی بڑی کیسز جن میں بین الاقوامی امور انوالو ہوں 6 ماہ تک جائیں، اس سے زیادہ احتساب کو لنگر آن نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ انقلاب کے بعد غریب عوام کا، ان کو روٹی، کپڑا، ان کا دال، چینی، چاول، گھی، جو بنیادی ان کی استعمال کی ضروریات زندگی ہیں، پیرزادہ صاحب پہلے مہینے ان کو نصف قیمت پر مہیا کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ کیٹیگوریکل اعلان کر رہا ہوں۔ اس طرح بجلی، پانی اور گیس، ان کے بل پہلے مہینے سے آدھی قیمت کے کر دیے جائیں گے اور ٹیکسز ان کے ختم کر دیے جائیں گے۔ 3 مہینے میں ہم 5 کروڑ ایکڑ اراضی جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، سٹیٹ لینڈ ہے، اس کا ریکارڈ بنائیں گے ودن 3 to 6 months، اور 3 مہینے کے ساتھ جو ریکارڈ تیار ہوگا وہ بے زمین کسانوں کو 5 سے 10 ایکڑ الاٹمنٹ شروع کر دی جائے گی۔ ہمارا انقلاب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو برسوں تک ترسائے گا نہیں، دنوں میں، مہینوں میں اس کے نتائج آئیں گے اور لوگوں کو حقوق پہنچنے شروع۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بڑی پیچیدگیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے گزشتہ چند ہفتوں میں انقلاب کا لفظ بہت بتدریج زیادہ استعمال کیا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں انقلاب فرانس آتا ہے، ان کے ذہن میں روس کا انقلاب آ جاتا ہے، بولشوک جو ریولوشن تھا، انقلاب کی دونوں وجوہ لے ان کے ذہن میں انقلاب ایران آ جاتا ہے ان کے ذہن میں، یا پھر تحریر اسکوائر کا منظر ان کے سامنے آتا ہے۔ اور یہ سب وہ انقلاب ہیں جن کے نتیجے میں جو لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے اکثر ان کو تو وہ چیزیں ملی نہیں۔ فرانس کا ریولوشن بھی دیکھ لیں تو کوئی اور بعد میں فائدہ اٹھاتا ہے، روس کا ریولوشن دیکھ لیں اس میں اور بہت لوگ شامل تھے، لیکن پھر بولشوک جو ہیں لینن کے ذریعے اس میں آ جاتے ہیں۔ انقلاب ایران میں تو بالکل جو جن مارکسسٹ نے یا اس کی اسٹرگل کی تھی بعد میں خمینی صاحب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اور عمران خان مل بھی جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور لیڈران بھی ہیں، تو اس انقلاب کا فائدہ اگر کوئی اور اٹھائے اور فوج آ کے بیٹھ جائے اور وہ مارشل لا لگا دے اور وہ 5 جنرل ضیاء کی طرح بیٹھ جائیں تو پھر تو کسی کو کچھ نہ ملا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے ملنے کی بات تو اس وقت ہوگی جب وہ مڈ ٹرم الیکشن اور انتخابی اصلاحات کے خول سے باہر نکلیں گے اور وہ عوام کے انقلاب کی طرف آئیں گے۔ یہ تو پہلی بات۔ رہ گیا دوسرا سوال کہ کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے۔ یہاں اور کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آپ کا اشارہ آرمی کی طرف ہو سکتا ہے کہ شاید مارشل لا آ جائے۔ میں یہ انقلاب اور یہ جد و جہد 20 کروڑ عوام کی زندگی کی خوشحالی کے لیے لڑ رہا ہوں، مارشل لا کے لیے نہیں۔ میں آپ کے ذریعے کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری انقلابی جد و جہد اور عوام کی قربانی کے نتیجے میں کسی نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی تو مارشل لا سے بھی ہم جنگ لڑیں گے۔ چلو مارشل لا کو بھی نکال دیں۔ اور یہ آپ نے ایک جملہ بولا کہ پچھلے کچھ دنوں سے انقلاب کی بات زیادہ شد و مد سے کی، میں اس کو کلیئر کروں، یہ پچھلے کچھ دنوں سے نہیں، انقلاب کا فلسفہ میں 1971 اور 72 کے زمانے سے، جب میں پیرزادہ صاحب سٹوڈنٹ تھا۔ اس انقلاب کے معنی کیا ہے؟ اس وقت سے میں انقلاب کا دائی ہوں۔ انقلاب کے فلسفے پر یہ میں آپ کو ایک تحریر دکھانا چاہتا ہوں، اکتوبر 1971، یہ آپ اس کو اکتوبر 1971 میں انقلاب ذہن کو انقلابی فکر سے شناسائی ہوئی، اور یہ پھر میں نے 1971 سے 73 کے زمانے کی ڈائری لکھی ہے، مقام شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، جب میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ یہ کو 16، 17، 18 صفحات کی پوری ڈائری ہے عالمی انقلاب کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے شیخ طریقت سیدنا طاہر علاء الدین
ان کے 10/10 پر ایک بیعت طریقت کر رکھی تھی 66 میں. نہیں بٹ انقلاب کا مطلب لیکن میں نے انقلاب کی بیعت کی. بٹ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا انقلاب جو ہے یہ کوئی میں نے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انقلاب میں اس وقت سے انقلاب کے انتظار میں ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ایک جب میری عمر 21 سال تھی. ڈاکٹر صاحب رکیے مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک پر اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں, وہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ کوئی دل و دماغ کا انقلاب ہے, آپ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, یا آپ ایسا انقلاب کہتے ہیں جس میں حکومت کی بلڈنگز پہ جا کے قبضہ ہو جائے, حکومت فال کر جائے اور ایک نئی حکومت آ جائے؟ کیا ہے انقلاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے انقلاب کی ڈیفینیشن دونوں تصورات کو محیط ہے. جہاں تک فکر کا بدلنا, نظریے کا بدلنا, اخلاق کا بدلنا, عمل کا بدلنا, زاویہ نگاہ کا بدلنا, کردار کا بدلنا, سیرت کا بدلنا, یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس پر مجھے جد و جہد کرتے ہوئے 33 برس گزر گئے تحریک منہاج القرآن کی شکل میں. اور اس انقلاب نے الحمدللہ ملینز کی تعداد میں وہ نسلیں, دوسری تیسری نسل پوری امت مسلمہ میں ملک کے اندر اور باہر پیدا کی ہیں, جو آج مال تو کیا جان بھی کسی اچھی کاز کو دینے کو تیار. ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ میں یہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی جو یہیں آپ کے رہائش سے قریب ہی رہتے ہیں لاہور کے اندر, وہ پاکستان کے مشہور اسکالر ہیں, ان کا پیس ہے پروموٹنگ ڈیموکریسی تھرو ایجوٹیشن, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور جب گریٹسٹ وری یہ is when the political parties engage in a political game with a zero-sum perspective and each claims that nothing is acceptable short of total victory, all political parties may lose. مطلب ان کا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس انقلاب کی بات کر رہی ہیں اور جو ان کے خلاف پرسر بیکار ہیں, یعنی جو لڑائی جن سے ہو رہی ہے, یعنی پی ایم ایل این, تو ملے گا کسی کو کچھ نہیں, کوئی تھرڈ فورس اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے گی. وہ ان کا خیال ہے. حسن عسکری صاحب میرے کولیگ ہیں. اچھا. پنجاب یونیورسٹی میں لا پڑھاتا تھا اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب پولیٹیکل سائنس میں, اسی طرح ایک زمانہ ہمارا لیکچرشپ کا ایک زمانہ ہے, ان کا اور مشاہد حسین کا اور ڈاکٹر اور عمر اصغر خان کا, ہم سب ایک زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر آئے تھے الگ الگ سبجیکٹ میں. میں اس وقت لا پڑھا رہا تھا, وہ کوئی اکنامکس اور کوئی پولیٹیکل سائنس. میں جانتا ہوں قابل احترام دوست ہیں, لیکن میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا. کوئی تیسری قوت فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اور نہ اٹھانے دیا جائے گا جب ملینز کی تعداد میں افراد انقلاب کے لیے اور عوامی انقلاب کے لیے اور پرم شراکتی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کسی اور قوت کو فائدہ نہیں ہوگا. تیسری قوت اس وقت فائدہ اٹھاتی ہے جب ساز باز ہوتی ہے, جب بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے, اور پھر عوامی قوت ان کو روکنے کے قابل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک براڈ بیسڈ سیاسی حکومت ہو سکتی ہے, براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ آف ڈیموکریٹک ریفارمز ہوگی. میں ایڈوانس اس کا کنسپٹ, تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور ٹیکنوکریٹس, تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اس میں لیے جائیں گے, ٹیکنوکریٹس بھی اس میں لیے جائیں گے, اس میں ہر قسم کے اسپیشلسٹ بھی لیے جائیں گے, اور وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہرین جوائنٹ وینچر کریں گے, اپنا کنٹریبیوشن کریں گے, اور پوری قومی سطح کی ایک نمائندہ حکومت ہوگی. ان کے سروں پر, کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی, اور وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو, کشتی کو بمر سے نکال کے اپنی منزل تک پہنچائیں. اچھا, اور دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے, یہ باقاعدہ ایک تھوڑا سا غصے میں پیس لکھا ہے, زاہد حسین صاحب بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. قادری فیکٹر, یہ اس پہ انہوں نے نواز شریف حکومت کی بہت مذمت کی ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ. انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہے. لیکن آپ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ one wonders if Qadri is just a maverick or a cog in a wider power play. مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ کیا قادری صاحب اس پوری کیمپین کے کیپٹن ہیں, یا اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے اور کوئی بڑا اس کا اسکرپٹ رائٹر ہے جو کہ آپ کو بھی استعمال کرتا ہے. اس کا کوئی اور اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے. آپ ہیں اسکرپٹ رائٹر. اس کا اسکرپٹ رائٹر وہ شخص ہے جس سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں بیٹھ کر, آپ پش کر رہے ہیں. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, اس کا اسکرپٹ رائٹر وہی شخص ہے جس سے ڈاکٹر پیرزادہ اس وقت انٹرویو کر رہا ہے آگے, اور اس اسکرپٹ کے پیچھے جو قوت ہے وہ 20 کروڑ عوام کی ہے. اب آگے اور اس اسکرپٹ کے اندر جو یقین ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کا ہے. یہ تو اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا ڈاکٹر صاحب, لیکن اب آگے جا کے زاہد حسین نہ اس کا کوئی ڈائریکٹر ہے, نہ اس کا کوئی پروڈیوسر ہے. ڈاکٹر قادری ایک بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. پچھلے برس 2013 میں بھی وہ آئے اور انہوں نے اس طرح کا ایک ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یا فوج یا سپریم کورٹ, افتخار چودھری دونوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بعد میں ثابت ہوا کہ نہ فوج آپ کے ساتھ تھی نہ افتخار چودھری آپ کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے آپ کا سارا کیس بھی خراب کر دیا. مجھے اتنی بات کا جواب دے لینے دیجئے. میری سچائی ثابت ہوئی جب 23 دسمبر 2012 کو ایک بہت بڑی ہیوج گیدرنگ کو ایڈریس کیا تھا میں نے مینار پاکستان میں.
تو میں نے حلفاً کہا تھا جب لوگ الزام لگا رہے تھے کہ پیچھے ان کے یا تو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ یا برطانیہ ہے، اور میں نے کہا تھا کوئی پیچھے نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، میں نے کہا تھا، اور وہ سچ ثابت ہوا۔ اچھا، اس وقت جو کچھ ہوا، میری سٹرگل الیکٹرل ریفارمز کی تھی، چونکہ الیکشن ہونے والے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن جو انکانسٹیٹیوشنلی فارم ہوا ہے وہ دوبارہ صحیح طریقے سے بنے اور ریفارمز ہو جائیں۔ اب نہیں چاہتے آپ؟ اب الیکٹرل ریفارم ایک چھوٹا سا مائنر مچھر جتنا ایجنڈا رہ گیا ہے۔ اب وی آر ٹاکنگ آف ٹوٹیلٹی، اب ہم اس پورے نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جس کا حصہ ہے الیکشن کمیشن۔ اتنی فائلیں آپ مجھے دکھا رہے تھے انٹرویو سے پہلے، اس انقلاب کے موٹے موٹے کمپوننٹس کیا ہیں؟ جیسے آپ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں، آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں، یہ جو ساری فائلیں میں آپ کو موٹے موٹے کیا ہے؟ 4-5 یہ بڑے، میرا وہ کام ہے جو کئی سالوں میں نے اور ایکسپرٹس نے میرے ساتھ مل کر انقلاب کے بعد اس ملک کو کیا نظام دینا اس پر ریسرچ کیا ہے۔ جسٹ دس از میٹر آف امپلیمنٹیشن، یہ پورا ریسرچ ورک ہے۔ یہ پورے ٹیبل پہ جو فائلیں بڑی بڑی ہیں اور میرے سٹڈی روم میں پڑی ہیں، اس کے جو موٹے موٹے خاکے ہیں ان میں ایک تو حکومتی اور اس کے انتظامی ڈھانچہ کی تبدیلی ہوگی۔ اس کے لیے میں نے کوئی دنیا کے 30-40 کے قریب ممالک کو سٹڈی کیا ہے جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جہاں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے اور جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور گروتھ ہوئی ہے اور سسٹینیبلٹی جہاں آئی ہے، اس کا راز ڈاکٹر پیرزادہ صاحب ان کی ڈیولوشن میں ہے۔ فائنانشل ڈیولوشن، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن، ان کی پولیٹیکل ڈیولوشن، انہوں نے گراس روٹ لیول تک میرے ویورز کے لیے ڈیولوشن تو بڑا مشکل ایک سیاسی اصطلاح ہے، میرے ویور کے لیے اس کو آسان زبان میں ڈیولوشن سے کیا مطلب؟ زبان میں یہ کہ صوبے زیادہ بنانے پڑیں گے۔ ٹھیک، یہ 20 کروڑ کی آبادی پر 4 افراد کے ہاتھ میں 4 صوبوں کے پورا اقتدار، پورے وسائل، پوری دولت، یہ سب سے بڑا استحصال ہے۔ اس میں سے ایک 11 کروڑ کا، یا ایک 11 کروڑ کا، تو صوبوں کو زیادہ بنانا ہوگا تاکہ نیچے اختیارات منتقل ہوں، اور جو شخص 11 کروڑ کی آبادی کے وسائل پہ ایک شخص قابض ہے جو ایک رات میں 14 لاشیں اور 100 کو گولیوں سے چھلنی کرا کے ہٹلر اور مسولینی بننے کا کردار پیش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہلاتا ہے۔ اختیارات ڈیوالو ہوں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پاکستان اس کے لیے صوبے بنانا ضروری ہے، اس کے لیے لوکل گورنمنٹس اگر لوکل گورنمنٹس کی شکل میں 150 لوکل گورنمنٹس بنیں گی جن کو ڈپارٹمنٹس منتقل کیے جائیں گے۔ 150 کیسے بنیں گے؟ 120-30 تو ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ، یا وہ ہم لوکل گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، ان کے بہت ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن کو 2-2 میں 3-3 میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آبادی کے حساب سے، میرے سامنے امریکہ کا ماڈل ہے، چائنا کا ماڈل ہے، ٹرکی کا ماڈل ہے، جاپان کا ماڈل ہے، ساؤتھ کوریا کا ماڈل ہے، ایران کا ماڈل ہے، اور دنیا کے بے شمار ایشیائی اور مغربی، فرانس کا، جرمنی کا بڑے ممالک کے ماڈل ہیں جنہوں نے یونٹ اپنے جغرافیے کی حدود پر نہیں بلکہ آبادی پہ رکھے ہیں کہ 5000 کی آبادی پہ یہ یونٹ ہے، اس سے بڑھ جائے تو یہ یونٹ علی حاصل قیاس۔ تو پاکستان میں ایک یونٹ کتنے سائز کا ہونا چاہیے آبادی کے اعتبار سے؟ یہ میں نے جو سب سے چھوٹا یونٹ بنایا ہے وہ 5000 کی جہاں آبادی ہوگی، 5000 وہاں، اس کو 500 سٹیزن جہاں رہیں گے اس کو ہم ایک ولیج قرار دیں گے۔ ٹھیک، اور 5000 تک کی آبادی کو، ادھر تو ڈاکٹر صاحب 50-50 ہزار کا گاؤں ہے، میں بتاتا ہوں، اس کی پر 5000 افراد کی ایک رورل کونسل بنے گی۔ ایک رورل کونسل، وہ بھلے رورل کونسل 5000 کے بعد آگے بدلتی چلی جائے، یہ جاپان، ٹرکی سمیت دنیا کے درجنوں ممالک میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ ٹھیک، چائنا میں پریکٹس ہو رہا ہے، امریکہ میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کو کس کے ساتھ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ پھر وہ ان کے 10 ممبرز ہوں گے، جہاں 50,000 کی آبادی ہو جائے گی وہاں پہ رورل تحصیل کونسل ہوگی، جہاں اسی طرح 1,00,000 کی آبادی ہو جائے گی وہاں اربن تحصیل کونسل ہوگی، اس کے اوپر پھر وہ اسی کے حساب سے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی اسمبلیز ہوں گی۔ اور اس لحاظ سے جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ 400 سٹی گورنمنٹس ہوں گی جو شہروں کی آبادیوں پر مشتمل، اور 400 رورل ٹاؤن گورنمنٹس۔ مقصد کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہوگا؟ 6000 یونین کونسل گورنمنٹس ہوں گی، ان کے نیچے ولیج ایڈمنسٹریشنز ہوں گی اور وارڈ ایڈمنسٹریشن ہوں گے، ان کے نیچے انصاف کمیٹیز ہوں گی۔ 7 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک افراد تنخواہ سے اور بغیر تنخواہ سے آنریریم سے وہ ہم شریک اقتدار کریں گے۔ یہ شراکتی جمہوریت ہوگی تاکہ لوگ اپنے فیصلے کرنے میں با اختیار ہو سکیں
اور اس ڈیولوشن میں سپریم کورٹ کی سیٹ وہ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ منتقل کریں گے اور ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جائے گی انشاءاللہ, اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تحصیل لیول پہ جائیں گے اور میجسٹریٹ جائیں گے یونین کونسل لیول پر. رکیے, مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک پر اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں, وہیں سے شروع کرتے ہیں. جتنے بھی آئیڈیاز آپ نے, جن خیالات کا آپ نے ذکر کیا, انتظامی باتوں کا ذکر کیا, یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کے تمام ممالک میں اس قسم کے تجربات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. یہ خیالات اس وقت موجود ہیں, ایسے ہیں یورپ میں. ایک سیکنڈ اجازت دیں, آپ اندازہ کریں امریکہ کی آبادی بے شک ہم سے زیادہ ہے, 32 کروڑ ہے, مگر وہاں 35,000 حکومتیں کام کر رہی ہیں. 35,000 52 حکومتیں کام کر رہی ہیں امریکہ میں, لوکل گورنمنٹس. اور امریکہ کے عوام کا مسئلہ کبھی واشنگٹن نہیں آتا, وائٹ ہاؤس نہیں آتا. وہ دیکھتے ہیں بین الاقوامی مسائل کو اور قومی سیکیورٹی کو. عوام کے مسائل سارے لوکل گورنمنٹس کو منتقل ہیں. ان لوکل گورنمنٹس میں سٹیٹس بھی ہیں, کاؤنٹیز ہیں 3034, 16,500 ٹاؤن شپ گورنمنٹس ہیں, 19,400 میونسپل گورنمنٹس ہیں, اور 35,000 ان کی اسپیشل پرپسز گورنمنٹس ہیں. ٹوٹل حکومتیں جو امریکہ میں کام کر رہی ہیں وہ ٹوٹل ملا لیں 87,575 حکومتیں امریکہ میں. یہ باتیں تو کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں امریکہ کی, اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں جا کے واشنگٹن سے, تو کبھی ان سے جمہوریت کا بھی سبق لے کے آئے نا. اچھا ڈاکٹر, یہ خیالات تو آپ کے بہت اچھے ہیں, لیکن یہ سارے خیالات لگتا ہے کہ آپ نے اور تحریک منہاج القرآن کی لیڈرشپ نے یا پیٹ کی لیڈرشپ نے آپس میں اب تک ڈسکس کیے ہیں. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ایک انقلاب کی خاطر آپ ان کو مقالوں کی شکل میں, پیپرز کی شکل میں, اردو میں, اخبارات میں, میگزینز میں, جیسے آپ نے 900 پیج کا ایک فتویٰ لکھا القاعدہ کے حوالے سے, تو آپ ان کو پبلش کرواتے تاکہ ان پہ ڈیبیٹ ہوتی, پھر اس پہ لوگوں کا انپٹ آتا اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں کہ آپ کس طرح سے طاقت کا توازن چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں بہتر انتظامی ماڈل. آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کیا ہے, ہم نے پہلی قسط میں 1 کروڑ, پھر 1 کروڑ, کتنے کروڑوں کی تعداد میں بکلیٹ چھاپے ہیں, اور وہ تمام کے تمام آئیڈیاز کو چھاپ کے پورے پاکستان میں تقسیم کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور, ایک ایک گھر کو دے رہے ہیں, اور ادھر دے دیں, اور صحافیوں کو بھی دیے ہیں. یہ ان میں سے ایک تمام جتنی میں نے عرض کی, اس کی موٹی چیزیں سارے اس کوئی 40. آپ اخبارات میں خود بھی تو لکھ سکتے ہیں, اردو کے اخبارات میں آپ 3-4 ایسے کالم کم از کم لکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پروگرام سے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اردو کے کسی اخبار کے اندر آپ 3-4 کالم لکھتے ہیں؟ ہم اس کو بھجواتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. میں نے اخبار نویسوں کو دیے ہیں, کچھ کالم نویسوں کو دیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ لکھیں گے, اور اس کو ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ آگے اس میں جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں دیکھ رہا تھا جمہوریت کی بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا جو شور مچتا ہے نا ہر روز کہ جمہوریت ڈیٹیل نہ ہو جائے, میں چاہوں گا, معلوم نہیں آپ کے پلان میں شاید یہ ہوگا کوئسچن. نہیں, یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیں آپ پہ الزام یہی ہے کہ آپ اور عمران خان دونوں مل کر جمہوریت کے عمل کو ڈیریل کر رہے ہیں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جیسا کیسا انتخاب ہوا, اچھا تھا یا برا تھا, ایک انتخابات کے نتیجے میں ایک حکومت آئی ہے, اور پھر ایک وفاقی حکومت ہی نہیں ہے, 4 صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں, سندھ میں مختلف حکومت ہے, بلوچستان میں نیشنل پارٹی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ایک الگ حکومت ہے, گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو آپ اس سارے نظام کو گرا رہے ہیں بجائے اس کے کہ نظام کے اندر رہ کے کام کریں. دیکھیں, بڑا اچھا سوال کیا, میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال پوچھے, اور آپ جیسا انٹلیکچوئل, آپ کی حیثیت صرف اینکر کی نہیں ہے, آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں. بہت بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیے, آپ کی نظر سے سب کچھ گزرا ہے. آسٹریلین پروفیسرز نے ڈیموکریسی پہ کیا لکھا ہے, برٹش پروفیسرز نے آج موجودہ دور میں کیا لکھا ہے, امریکن پروفیسرز نے کیا لکھا ہے, ٹاپ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے, اسی طرح جیپنیز پروفیسرز نے, فرینچ پروفیسرز نے کیا لکھا ہے. ان ساروں, اوباما نے اپنی فرسٹ سپیچ میں کیا کہا, میں لب رباب دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی صرف الیکشن کروا دینے کا نام نہیں ہے, ڈیموکریسی از مچ مچ مور دین الیکشنز. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ الیکشن کروانے کے بعد بدترین ڈکٹیٹرشپ جنم لیتی ہے, جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈیموکریسی جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں, یہ 5 سال کے بعد ایک بدماشی اور دہشت گردی کا سیاسی عمل جس سے ووٹ دے لے کر یہ اقتدار پر بیٹھ جائیں, اور پورے 5 سال تک ووٹ دینے والوں کو اقتدار تک نہ رسائی ہو اور نہ مقتدر کرپشن کر رہے ہوں اگر ان کے نمائندے, تو انہیں بدلنے کا اختیار. تو خورشید صاحب کہتے ہیں کہ 4 سال کر دیں. یہی تو دھاندلی ہے, یہی مکہ ہے, یہی میثاق جمہوریت ہے.
تاکہ اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے آپس میں باریاں لیں. میں آپ کو UNO کی تعریف دیتا ہوں جمہوریت کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی تعریف بتا رہا ہوں. یہ بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے, یا یونائٹڈ نیشن اور پوری جمہوری دنیا کے جو فلسفی ہیں اور رائٹرز, وہ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت نام ہے کہ میں انگلش کو اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا جاؤں گا کہ ہر شخص کو ووٹ کی اتنی آزادی ہو کہ ووٹ کا پورا پروسیس فیئر, دیانتدارانہ ہو, شفاف ہو, اور اس میں کسی قسم کی کرپشن کی گنجائش نہ ہو, اور بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کی ٹرانسپیرنسی ہو. یہ پہلی شرط. دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں انتہائی گارنٹیڈ پروسیس اٹھائے جائیں کہ تمام سوسائٹی کے اگنورڈ اور غریب طبقات کو بھی برابر مواقع ترقی کے مل سکیں. یہ جمہوریت ہے. میں آپ کو یونائٹڈ نیشن UNO کی اس قرارداد کو کوٹ کر رہا ہوں جس کا نمبر 2000/47 ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ڈیموکریسی کے اوپر یہ پوری انہوں نے ڈیٹیل دی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ایسی لیجسلیشن ہو اور ادارے ایسے ہو اور ان کے اندر ایسا میکنزم ہو کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور اس کے ساتھ فیئرنیس کی پوری ضمانت ہو, اور ہلکی سی بھی اگر کرپشن ہو تو اس کرپشن کی گرفت کی جائے, اس کو بے نقاب کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. تو آپ کی جدوجہد ایک حقیقی جمہوریت کے لیے گزارش لفظ یہ ہیں, taking legal, administrative and political measures against corruption and disclosing it and punishing all those involved in acts of corruption by public officials. چلے تھوڑا سا آگے ڈاکٹر صاحب آگے چلے. 14 ملک میں یہاں صرف ووٹ ڈالنے کا نام جمہوریت نہیں ہے. یہاں MNA, MPA, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باہر پارٹنرشپ کر رہے ہیں, کتنی کرپشن کر رہے ہیں, کتنے ٹیک بیک لے رہے ہیں, کتنے حصے کھا رہے ہیں, کسی کی معلومات آتی ہے. وہاں باہر کے ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے, اگر کوئی اپنی اسٹیشنری کا بل بھی وصول کرتا ہے تو انٹرنیٹ پر وہ بھی آ جاتی ہے اس کی ڈیٹیل. یہاں کسی شخص کو ایکسیس نہیں ہے کسی MNA کے خرچے, اس کے اخراجات, بلوں کو معلوم کر سکے. پچھلے 5 برس میں 2008 سے 2013 کے درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے بہت کرپشن کے سکینڈل سامنے آتے رہے, لیکن نواز حکومت کا ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن ایک سال میں تو کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا نواز شریف کی حکومت کا, تو کوئی کرپشن. اب میں بتاتا ہوں وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کی آن ایئر کہہ رہا ہوں ناراض, زرداری صاحب ناراض نہ ہو جائیں. زرداری صاحب 100 بار پیدا ہو جائیں, 100 بار, تو شریف برادران کی کرپشن کی ایک رتی کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں شریف برادران انٹیلیجنس سکلفل نہیں ہیں. اچھا, زرداری صاحب سکلفل نہیں ہیں, وہ انسکلڈ کرپشن کرتے ہیں. انسکلڈ ہیں کرپشن. انسکلڈ کرپشن کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہے وہ سکل, ان کے پاس وہ پروپر سکل نہیں, بھونڈے انداز کی کرپشن کرتے ہیں. میں آپ اس کو خود جو کہہ لیں, میں چاہتا ہوں ویور کو سمجھ آئے. ایک لائن مین اور ایک ایکسائز انسپیکٹر کو خریدنے سے لے کر ہائیسٹ رینک تک اور ادارے خریدنے کے ماہر ہیں. یہ کرپشن ایسی کرتے ہیں کہ پیچھے کھرا بھی نہیں چھوڑتے اور کسی کی نسلوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے. یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن بنائیں گے اور سارے ممبر چیئرمین سے میں مسلم لیگ نون کے لگا دیں گے. اب بتائیے وہ پوری کرپشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ سبھی کو خرید لیتے ہیں تو پھر یہ انقلاب کیا ہے؟ ادارے خریدتے ہیں, ادارے. تو اداروں پہ ہی تو لوگوں نے تکیہ کیا. انشاءاللہ تکیہ نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا, ڈاکٹر صاحب 14 اگست کو جب عمران خان صاحب پہنچیں گے اسلام آباد, افتخار صاحب کو ریکارڈ ایک بیچنے کے لیے جو وہاں لگایا وائس چیئرمین انہوں نے یہ نجکاری کمیشن کا, 20 کروڑ عوام کے ملک میں اس سے زیادہ بہتر کوئی نجکاری کا ماہر نظر نہیں آیا. سوچنے کی بات ہے کتنی سکلفل لوگ ہیں اپنی کرپشن میں. چونکہ گھر کا معاملہ گھر رہے, اور وہ ریکارڈ کیا ہے, وہاں 1 لاکھ ارب روپے کی مالیت کا سونا پڑا ہے. $1 ٹریلین, 1 لاکھ ارب روپے کی مالیت کا سونا, اور بقایا خزانے پھر الگ ہیں اس کے اندر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے آدمی کو لگانے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پیچیدگی دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب کہ اب ارسلان جو ہیں وہ 62-63 کا سہارا لے کے عمران خان کے اوپر مقدمے کھڑے کر رہے ہیں. نہیں لیکن آپ بھی تو 62-63 کی بات کرتے رہے نا 2013. وہ سوال ایک الگ ہے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ لاکھوں ارب روپے کی مالیت کے سونے اور پھر پلاٹینم اور پھر اس کے بعد تیل کے ریزروائر, اتنی بڑی سارا ملک چل سکتا ہے, اس پر آپ اپنا بچہ لگاتے ہیں کرپشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب اتنا ایک سیکنڈ, انہوں نے باہر میٹنگز کر کے اپنے بیٹوں کے ذریعے
واشنگٹن میں میٹنگز کی، لندن میں میٹنگز کی، دبئی میں کی، میں شہر بتا سکتا ہوں، میں دفتروں کے ایڈریس بتا سکتا ہوں، کتنے گھنٹے کتنے منٹ میٹنگ ہوگی، کون کون شریک ہوئے میرے ریکارڈ میں. اچھا رکیے، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک پر اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں، وہیں سے شروع کرتے ہیں. لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ سوچتے ہیں کہ 14 اگست کو جب عمران خان پہنچیں گے ڈی چوک میں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ڈیٹ کا معاملہ میں نے ابھی اناؤنس نہیں کیا. میں ہر رات 4 سے 5 ہزار جو یونین کونسل لیول تک کے لیڈرز ہیں ان سے مشورہ کر رہا ہوں. 4 to 5,000 لیڈرز یوسی لیول تک. اچھا. ہر رات یہاں اجلاس ہوتا ہے، مشاورت کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد میں فائنل ڈیٹ کا فیصلہ کروں گا. میں 14 اگست کا پابند نہیں ہوں. میری ڈیٹ 14 بھی ہو سکتی ہے، 14 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے. یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، اور جب ہم فیصلہ کریں گے تو پیرزادہ صاحب ڈیٹ بدلے گی نہیں. ٹھیک. انشاءاللہ وہ ڈیٹ ہوگی، اور وہ ڈیٹ انقلاب کے لیے ہوگی، اور وہ ان کو جیلوں کی سلاخوں کو پیچھے پہنچائے گی اور احتساب کے کڑے کٹہرے میں. میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ کا حالیہ انٹرویو، جس میں آپ نے کہا کہ میرے پاس، میرے بچوں کے پاس، گھر کے پاس یہی ایک گھر ہے، اور یہ تو ہم سب نے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا کہ یہ ایک بڑا متوسط طبقے کا گھر ہے، مطلب ایک نارمل گھر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی محل نہیں. لیکن آپ پہ الزام ہے کہ اربوں روپے کی آپ کی کیمپین چلتی ہے. 2013 میں آپ آئے، پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین آپ نے اس وقت رن کی. پھر آپ اتنا بڑا ایک مجمع آپ کا اکٹھا ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے، تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بڑا سمپل بات ہے جی. کبھی نواز شریف صاحب نے جو کمپین چلائی تھی اسی 2013 کے الیکشن کی، ان کے ارب خرب روپے لگے. کبھی انہوں نے بھی کسی سے سوال کیا، پوچھا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ پی ٹی آئی کی کمپین چلی، پیپلز پارٹی کی کمپین چلی. صرف ہماری پاکستان عوامی تحریک کی کمپین نظر آتی ہے، باقی کمپینوں میں ان کی آنکھوں میں کالا موتیا آ جاتا ہے. وہ مار کے پیسے سے کمپین چلاتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ان سے نہیں پوچھا، آپ سے مجھ سے پوچھا، 100 بار پوچھیں. میرا سرمایہ میرے کارکن ہیں. ابھی ہزرو شہر کا ایک گاؤں ہے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، وہاں 50 نوجوانوں کو چاہیے تھا یہ جنریٹر میرے خطابات سنانے کے لیے. انہوں نے گندم کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا، گندم کی کٹائی سے 25,000 لے کر جنریٹر لے کر خرید کے تو میرے خطابات چلا رہے ہیں. میری کمائی، میرے کارکن، میں نے اپنے گھر سے اپنی فیملی کے زیور دے دیے تھے. آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر. بالکل صحیح. بیگم صاحبہ نے، میری بیٹیوں نے، میری بہویں نے گھر کے زیور دے دیے. مجھے دیکھ کر لاکھوں گھرانے جو وابستہ انہوں نے زیور دے دیے. میرے کارکن جان دینے کو تیار ہے. مال تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں نے دنیا میں 2 لاکھ کے قریب کارکن باہر دنیا میں اور ملک کے اندر موجود ہیں، $1,000 بھی صرف وہ دے دینا، جسٹ اٹ از اے پینٹ. $1,000 وہ لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. میں نے 33 برس اپنے کارکنوں کی ایک کائنات تیار کی ہے، تو ان کا کردار بنایا. تو وہ ملک کے اندر گھر بیچتے ہیں، تو گاڑیاں بیچتے ہیں. تو حکومت جو ایف آئی اے اور انٹرپول کی تحقیق اور انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی پریشانی یا فکر نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. جو چاہیں کر لیں، انہیں کچھ نہیں ملے گا، مگر یاد رکھ لیں وہ کچھ کریں جسے برداشت کر سکیں. انقلاب چند دنوں اور ہفتوں کی بات ہے. یہ لٹکا دیے جائیں گے عدالت کے کٹہرے میں. پھر اس سے ڈبل انکوائریاں ان کی ہوگی کہ 4,000 ایکڑ کے محل میں رہنے والے کس طرح رہتے ہیں، ٹیکس کتنا پے کرتے ہیں، اور ان کو پھر سب کچھ جو کیا اس کا دھرنا ہوگا. چھوٹیں گے نہیں. ہماری جو انکوائری کرنا چاہیں، ہمارا دامن تو سفید دودھ کی طرح پاک اور صاف ہے. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. جتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہماری جماعت کا ہے کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کے ان کو اپنا سوچنا ہوگا. دو کوشچن ہیں، 3 منٹ میرے پاس ہیں ٹوٹل. کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کو مہینوں کی نہیں بلکہ چند ہفتوں کی بات ہے. تو جہاں جہاں انقلاب آئے انسان کی تاریخ میں، وہاں تو انقلاب کے آنے سے پہلے سڑک سڑک، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، ایک اس کی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے. یہاں کہیں تو کوئی فیلنگ ایسی ہے ہی نہیں. ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ میں انقلاب کی تیاری کرتے ہوئے 33 برس گزر گئے. میں نے آپ کو 1971 کی اپنی تحریریں دکھائیں، اور 1981-82 سے میری سپیچز ہیں اور تربیت کے خطابات ہیں، اور میں نے کھیپیں تیار شروع کی. 3ری نسل انقلاب کے لیے تیار کر چکا ہوں for the last 33 years. تو میرے انقلاب کی کھیپ فصل تیار ہے. اب پھل کاٹنے کا وقت ہے. جس وقت کال دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یوم محشر کی طرح ساری دنیا باہر نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کوشچن ہے. آپ کے جو ریولوشنری آئیڈیاز ہیں، کیا اس میں ریاست میں یہ بھی ہے کہ بیوروکریسی کو، پولیس کو، افواج کو، جوڈیشری کو، محکموں کو خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ان کی سپرویژن
ان کی ایگزیکٹو کنٹرول پولیٹیکل جو سیاستدان ہیں ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی 100% کریکٹ. میں تمام قومی اداروں کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کرنے کے حق میں ہوں، اور یہ جو انہوں نے ہر قومی ادارے کو اپنے سیاسی غلاموں کا ادارہ بنا رکھا ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہے. یہ گلوکریسی ہے. یہ گلوکریسی ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی. لیٹ می سے دس از ٹوٹلی اے گلوکریسی. ایک نئی ٹرم بنائی ہے. پورے ملک کو اداروں کو ریاست کے تابع کریں گے. سیاسی حکومت. کتنے ہفتوں کے بعد آپ سے آ کے دوبارہ ملاقات کی جائے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا انقلاب کا؟ انشاءاللہ تعالی مجھے معلوم نہیں آپ کتنے ہفتوں کے بعد اگلا انٹرویو کریں گے. ممکن ہے آپ کے اگلے انٹرویو تک انقلاب آ چکا ہو. قاضی صاحب بہت شکریہ.